अस्सलाम वालेकुम। क्या ऐसा होता है कि आप किसी किताब के 4-5 सफ़े पढ़ चुके हैं लेकिन कोई भी बात पल्ले नहीं पड़ी, बल्कि 4 मिनट बाद आपको याद आता है कि मैं तो यहाँ पे पढ़ रहा था। क्या आपके साथ ऐसा होता है कि नमाज पढ़ते पढ़ते कहीं आप भूल जाते हैं और आपको रकत ही याद नहीं रहते? क्या ऐसा भी होता है कि किसी ने कोई आपसे मुखातब है, बात कर रहा है और आप उस बात को बिल्कुल ध्यान नहीं देते और कुछ भी आपको आपके पल्ले में नहीं पड़ता? क्या आप अक्सर मुस्तकबिल के बारे में सोचते रहते हैं और कहीं आगे की तरफ ही आपका ख्याल रहता है? क्या आप अपने माजी में रहते हैं? क्या आपका ज़हन कहीं एक जगह पे तवज्जो नहीं कर पाता? तो फिर ये जो वीडियो है ये आपके लिए खास है। तो आए आज इस पर बात करते हैं कि ऐसा क्यों है कि इंसान का दिमाग एक जगह पे टिक के बैठता क्यों नहीं है, या फिर दिमाग को किस तरह से किसी एक चीज पर लगाया जाए। आज का हमारा मौजू जो है वो इसी के आसपास घूमेगा। नाजरीन, इंसान का जो दिमाग है उसकी एक खूबी या उसकी एक नेचर है। वो नेचर ये है कि वो एक जगह टिक के नहीं बैठता। अल्लाह ताला ने उसको ऐसे ही पैदा किया हुआ है। मसलन आपका जो दिल है वो धड़कता है, तो धड़कना जो है वो दिल की जिंदगी है। ऐसे ही सोचना, जो दिमाग सोचता है वो सोचना ही दिमाग की जिंदगी है। तो दिमाग को जो अगर मुख्तलिफ किताबों में देखा जाए तो उसे तशबीह दी जाती है कि वो जो है वो ख्यालात बंदर की मानंद कहीं एक जगह वो टिक के बैठता नहीं है। जिस तरह के बंदर की एक नेचर है। क्या नेचर है बंदर की? ये नेचर है कि बंदर टिक के नहीं बैठता। कहीं दरख्त पे उसने छलांग लगाई, कभी इस शाख पे कभी उस शाख पे, तो करते करते वो कहीं टिक के नहीं बैठता। सेम जो इंसान का दिमाग है उसके साथ भी ये एक फितरी अमर है, ये कोई बीमारी नहीं है, फितरी अमर है कि वो एक जगह पे टिक के नहीं रहता। दूसरी जो इंसानी दिमाग की नेचर है वो है नकल करना। बंदर भी नकल करता है। इमिटेशन, ये दो तरह की होती है इमिटेशन। एक मसलन वो मुखालफत में वो नकल करता है। आप एक लम्हे के लिए आंखें बंद करें और अभी आप बिल्कुल आपने काले सेब का तस्वर नहीं करना, काले सेब का तस्वर नहीं करना, लेकिन आपके जहन में वो काले सेब का ख्याल आ जाएगा। शायद काला सेब तो बहुत कम ही देखने को मिलेगा। तो फिर तो ये बात तय हुई, ये तो इंसानी दिमाग की फितरत है, ये नेचर है कि वो एक जगह टिक के नहीं बैठता है। तो लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं कि जिनकी वजह से हमारा दिमाग अगर भटकता है तो यकीनन वो हमारे लिए आगे चलकर खतरनाक होगा। वो चीजें कौन सी हैं? वो 5 गलतियां अगर हम कर रहे हैं तो वो 5 गलतियां हमें हमारे दिमाग पर बुरे असरात मरतब करेंगी और वो हमें उसके मनफी पैटर्न की तश्कील करेंगी। तो उन 5 गलतियों से हमें बचने की कोशिश करनी है। पहली चीज उसमें है जो स्ट्रेस और एंग्जाइटी है, वो हमारे दिमाग की रफ्तार को मजीद जो है वो तेज कर देते हैं, हमारे दिमाग को प्रोएक्टिव कर देते हैं। वो उसके सोचने की रफ्तार ज्यादा हो जाती है। मसलन मैं एक मिसाल से ये समझाऊंगा। आप जो नॉर्मल जिंदगी में आपने कहीं स्टूडेंट ने, तालिब इल्म ने प्रेजेंटेशन देनी है या कहीं तकरीर करनी है, तो वो तकरीर तैयार कर रहा होगा और कहीं जब उसे वो तकरीर करने का ख्याल वो आएगा, वो स्टेज पर अपने आप को, वो यहाँ बैठा होगा पहले दिन और वो तस्वर कर रहा होगा, ख्याल आएगा उसे कि मैं वहाँ पे स्टेज पे तकरीर कर रहा हूँ और
جو سامنے میرے سامنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ مجھے بری نظروں سے دیکھ رہے ہیں، تو اس طرح وہ یہ ہوگا کہ وہ اسے پسینے چھوٹ جائیں گے، اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو جائے گی، اور بہت سی اس کو سوچیں مختلف آنی شروع ہو جائیں گی، اور وہ یہ بھول جائے گا کہ میں ابھی یہاں پہ بیٹھا ہوا ہوں اور زندگی سے لطف اندوز ہو رہا ہوں۔ تو گویا جو پہلی چیز ہمارے دماغ کی رفتار کو تیز کرتی ہے وہ ہے انگزائٹی اور سٹریس، جس سے اس کی رفتار زیادہ تیز ہو جاتی ہے اور پوری طرح سے ہم کام نہیں کر سکتے یا اپنی صلاحیتوں سے بھرپور فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ ایک اور مثال سے ہم سمجھنے کی ذرا کوشش کرتے ہیں۔ ایک طالب علم ہے یا ایک کسی جگہ کسی بندے نے انٹرویو دینا ہے، تو وہ انٹرویو کی اس ٹینشن میں اس شدید اس پر کیفیات طاری ہوں گی، وہ بہت سے جذبات بھی طاری ہوں گے، اس کے باڈی سنسیشن بھی جنریٹ کرے گی، اور وہ بیٹھے بیٹھے بہت سے اپنے ذہن میں کہیں خیالات لائے گا، کیا پتہ ایسا ہو، کیا پتہ ایسا ہو۔ تو گویا جو انگزائٹی اور سٹریس ہے وہ انسان کے دماغ کی رفتار کو تیز کرنے میں ایک اہم بنیادی وجہ ہے۔ اور دوسری بات، انفارمیشن کی کثرت۔ انفارمیشن آج کا جو دور ہے، آج کے دور میں انفارمیشن بہت زیادہ وسیع پیمانے پر آپ کو ہر جگہ پہ وسیع پیمانے پر معلومات ملیں گی۔ آپ یہاں بیٹھے گوگل پہ کلک کریں، آپ کہیں سے بھی کوئی بھی کتاب آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور پھر آپ پڑھنا چاہیں تو کسی جگہ آپ کے ہاتھ میں موبائل موجود ہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ پھر بہت سا جو مواد ہے وہ انفارمیشن ہے، وہ انوانٹڈ انفارمیشن ہے جو ہم تک نہیں پہنچنی چاہیے، جو انفارمیشن وہ آ جاتی ہے۔ مثلا یہ ہمارے ڈاکٹر عفان کیسر صاحب نے تربوز کے متعلق ایک انہوں نے ویڈیو بنائی اور پورے پاکستان میں پھیل گئی کہ بھائی اس طرح کے تربوز میں ٹیکے لگائے جاتے ہیں، اور جب وہ بات پھیلی ہر بندہ تربوز کھاتے ہوئے ڈر رہا ہے، اور ہر بندہ یہ سوچ رہا ہے کہیں میرے والا وہ تربوز نہ ہو کہ اس میں یہ ٹیکا لگا ہو۔ تو گویا یہ انفارمیشن ہم تک انٹرنیٹ کے ذریعے پہنچی ہے، اور جب کہیں بھی کوئی بھی بندہ تربوز کھانے بیٹھتا ہے تو سب سے پہلے وہ انفارمیشن اسے آتی ہے۔ تو گویا یہ بہت زیادہ جو بوگس انفارمیشن ہے اس پر ہم نے اعتماد نہیں کرنا۔ مثلا اس کو میں ایک اور مثال سے سمجھاتا ہوں۔ آپ کے پیٹ میں ٹوٹل یہ گنجائش ہے کہ 2 پلیٹیں وہ اس میں آپ برداشت کر سکتے ہیں، اگر اس میں آپ 5 پلیٹیں ٹھونس دیں تو پھر آپ کی کیفیت کیا ہوگی؟ ایسے ہی انسانی دماغ میں بھی جو انفارمیشن ہے وہ حد سے زیادہ ہوگی، تو پھر وہ اگلے مرحلے پہ اوور تھنکنگ کا کام شروع کرے گا۔ تو لہٰذا انٹرنیٹ پہ یہ جو بہت سے ڈاکٹرز ہیں، ان کی جو ویڈیوز ہیں یہ ضرور دیکھیں اپنی آگاہی کے لیے، لیکن اتنا ضرور دیکھیں کہ میرا دماغ کیا برداشت کر سکتا ہے اور کیا نہیں، مہربانی ہوگی۔ اس کے بعد پھر ہم لوگ تیسری جو دماغ ایک جگہ پہ نہیں ٹک کے بیٹھتا، اس کی رفتار تیز ہو جاتی ہے اور وہ کام نہیں کرنا چاہتا۔ اس کی تیسری وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم آج کل بھرپور کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا دماغ بٹ کرے، کسی ایک جگہ پر توجہ ہی نہ کرے۔ وہ کیسے؟ یہ مشق ہے۔ مثلا یہ جو ریلز کا کلچر آ چکا ہے، ہم ریلز دیکھتے ہیں، ایک ریل دیکھی، دوسری دیکھی، تیسری دیکھی، چوتھی دیکھی، 5ویں دیکھی، اور کرتے کرتے ریلز دیکھتے دیکھتے ہمارے دماغ نے ایک عادت پکڑ لی، ہیبٹ بنا لی کہ بھئی آپ نے چیز دیکھنی ہے اور فوراً بھول جانی ہے۔ تو اس ریل کلچر نے، یہ جو ٹک ٹاک پہ، ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ جو ریلز ہیں، یہ بالخصوص ہمارے دماغ پر منفی اثرات مرتب کرتی ہیں۔ کیونکہ یہ ہمارے مائنڈ کو، ہمارے دماغ میں ایک عادت ڈیولپ کرتی ہیں کہ آپ نے ٹک کے نہیں بیٹھنا، آپ نے کسی ایک چیز پہ توجہ نہیں دینی، بلکہ آپ نے کسی بھی لمحے رکنا نہیں ہے، چیزوں کو دیکھنا ہے اور آپ نے بھول جانا ہے۔ کسی زمانے میں مجھے یاد پڑتا ہے ہم شاعری دبا کے یاد کیا کرتے تھے، لیکن اب کی بار ہم جب شاعری تیار کر رہے ہوتے ہیں تو پڑھتے پڑھتے کہیں درمیان میں ہمیں پھر خیال آ جاتا ہے اور ہم اس طرف مزید بھٹک
जाते ہیں۔ تو گویا ہم آج کل روزمرہ زندگی میں سوشل میڈیا کا استعمال کر کے اپنے دماغ کو متاثر کر رہے ہیں، بری طرح اس پر برے افیکٹس ڈال رہے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ کم از کم یہ منفی اثرات مرتب نہ ہو، چیزوں کا استعمال کیا جائے لیکن ایک محدود پیمانے پر۔ پھر انسانی جو ہیومن مائنڈ ہے وہ ایک جگہ ٹک کے اس لیے بھی نہیں بیٹھتا، بہت سی جو خواہشات ہوتی ہیں، بہت سے جو جذبات ہوتے ہیں وہ تسکین نہیں پا سکتے۔ مثلا وہ غالب کا شعر بار بار اس طرف مڑ کے ہم آ جاتے ہیں کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے۔ تو وہ جو خواہشات ہیں وہ جب ارمانوں کا روپ وہ دھار لیتی ہیں، یا وہ جذبات ہیں جو پورے نہیں ہو پاتے، کہیں وہ ہمارے دماغ میں غالب نے ایک اور مزے کی بات وہ کہی تھی کہ بلبل کے کاروبار پہ خندہ ہے گل، بلبل کے کاروبار پہ خندہ ہے گل، کہتے ہیں جس کو عشق خلل ہے دماغ کا۔ تو کہیں ہم نے دماغ میں عشق کا جو بھوت سوار کیا ہوتا ہے وہ بھی ہمارے دماغ کو لمحہ موجود میں نہیں رہنے دیتا۔ تو یہ تھی اس کی چوتھی وجہ۔ اور پھر پانچویں وجہ، ہمارے ہاں توجہ کی مشقوں کی کمی ہے۔ ہم کو یہ نہیں سکھایا جاتا کہ کس طرح آپ نے دماغ کو ایک جگہ پہ ٹکانے کی کوشش کرنی ہے۔ ہمارے ہاں بہت سی چیزیں ایسی موجود ہیں جو کہ اسی چیز ہمارے دین میں ایسی بہت سی چیزیں موجود ہیں جن کا بنیادی مدعا اور مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی توجہ کو کہیں ایک جگہ پر لگائیں۔ مثلا ایسے ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھتے ہوئے آپ یہ تصور قائم کریں کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر ایسا ممکن نہیں ہے تو آپ یہ تصور تو کر سکتے ہیں کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ جب آپ کچھ دیر یہ تصور قائم کریں گے کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے تو آپ نے تو ایک جگہ پہ رہنے کی مشق کر لی ہے۔ تو ہمارے ہاں روزمرہ زندگی میں ہمیں بھٹکانے کے لیے بہت سی چیزیں ہیں۔ ہمیں بھٹکانے کے لیے یہ سوشل میڈیا موجود ہے، ہمارے بہت سے دوست ہیں، اور یہ نوٹیفیکیشنز ٹک 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 فوراً جو آ جاتا ہے، کبھی ای میل، کبھی جی میل، اور کبھی واٹس ایپ کا نوٹیفیکیشن، کبھی میسنجر کا نوٹیفیکیشن، کبھی ٹک ٹاک کا، کبھی یوٹیوب کا۔ تو یہ نوٹیفیکیشن جو کلچر ہے یہ ہمیں بھٹکانے کے لیے صرف یہی کافی ہے۔ لیکن ہم چاہیں تو ایسی عادات اپنا سکتے ہیں جس سے ہمارا دماغ ایک جگہ پر کام کرتے ہوئے ٹکا رہے، توجہ کرے۔ تو آئیں وہ کون سی باتیں ہیں جن پر عمل کر کے ہم اپنے اس جو گھوڑا نما اور بندر نما جو بے قابو دماغ ہے اسے ایک جگہ پر رکھ سکیں۔ تو وہ کون کون سی وہ چیزیں ہو سکتی ہیں؟ آئیں، پہلی چیز، یہ جو نماز ہم پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہوئے کوشش کریں کہ آپ کوئی نہ کوئی توجہ کسی نہ کسی چیز پہ رکھیں۔ آپ اگر نماز کا سبق پڑھ رہے ہیں تو اس کا جو مفہوم ہے آپ اس پہ دھیان دیں۔ آپ کس سجدے والی جگہ دیکھ سکتے ہیں، جو سپیسیفک جگہ نماز میں شریعت میں بتائی گئی ہیں تو ان جگہوں پہ توجہ کی جائے۔ پھر جس حدیث کا میں نے پہلے حوالہ دیا اس طرح کیا جائے تو نماز آپ کے یہ مدد کرے گی کہ آپ اس دماغ کو اپنے کنٹرول میں اپنے کر سکیں۔ اس کے بعد یہ تسبیح ہے جو ہمارے مذہب میں ہے، تسبیح جس پر ہم دانے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھتے ہیں۔ اگر ہم اسے روزمرہ زندگی میں 2-3 بار نمازوں کے بعد استعمال کر لیں تو یہ بھی بہت مدد کرے گی ہماری اس میں توجہ کو ایک جگہ لانے میں۔ اور اس سے پہلے بس یہ ہمارے اشفاق احمد صاحب کہا کرتے تھے کہ ہم تسبیح لے کے تو نہیں پھرتے، ہم آپ آتی جاتی جو سانسیں ہیں ان کو بھی بطور تسبیح کے استعمال کر سکتے ہیں، اسی طرح توجہ دے سکتے ہیں۔ اور پھر زبردست آپ جو جدید مشقیں ہیں جس میں مائنڈ فلنس ہے، مائنڈ فلنس، آپ چیزوں کو غور سے دیکھیں، غور سے سنیں، غور سے چھوئیں۔ تو یہ ساری مائنڈ فلنس کی جو مشقیں ہیں وہ اس پہ میں بعد میں کہیں بات کروں گا، واٹ از دیٹ، اور کس طرح اس کے سے فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ میڈیٹیشن ہے جس کو مراقبہ کہتے ہیں،
تو گویا ہمارے پاس ایسی بہت سی چیزیں موجود ہیں جو ہمارے مائنڈ کو ایک جگہ رکھنے میں ہماری مدد کر سکتی ہیں. تو آئندہ آنے والی ویڈیوز میں انہی میں سے کسی ایک چیز پر بات ہوگی. بہت شکریہ. ہمارے اس چینل کو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے سبسکرائب بھی کیجئے. جزاک اللہ.